अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। पहले तो अब से 2 घंटे पहले से सुबह के 4:15 बज रहे हैं यहाँ न्यूयॉर्क में। सोचे तो बहुत डिफरेंट मूड थे। एक खातून ने कमाल अजीम, मैं कहूँगा कि पोस्ट ऑफ द ईयर के कहना चाहिए, लगाई है हौसले के लिए, उम्मीद के लिए, रोशनी के लिए और सोए हुओं को जगाने के लिए, कि उसके बारे में गुफ्तगू करूँगा, उसे पढ़कर सुनाऊँगा। मगर आज जो मेरा मौजू है वो आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, मगर करना है। और कह लीजिए कि मुझे गालियाँ खाने की आदत है बचपन से, कि मुझे मेरी ज़बान नहीं रुकती। जो देखता हूँ, जो नज़र आता है, जो समझ में आता है, जो शऊर कहता है, वो कहने से बाहर नहीं आता। तो आज अपने मुसलमान भाई पाकिस्तानियों से बड़ी जैसे गालियाँ खाने का दिन है मेरा। तो ये मेरा रूटीन है, मुझे इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। मेरा ज़ाती ख्याल तो यह है कि ये मैं आने वाले दिनों के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ, आज मुझ जैसों की कोई नहीं सुनी जाती। जो बीच की बात करते हैं, जो किसी ग्रोह का हिस्सा हैं, किसी की हिमायत करते हैं, किसी एक की मुखालफत करते हैं, ये दुनिया उनकी है। और ख़ासकर तीसरी दुनियाओं में ये बहुत कॉमन है, बहुत आम है कि अक़ीदत, साथ में मुनाफ़क़त, साथ में मफादात, ये सब मिलाकर एक कम्बिनेशन बनता है, फिर ही आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आती, मुझे पता नहीं है, नहीं, मुझे शुरू से पता है। मगर सोना आपको अपने ज़मीर के साथ होता है। एनीवे, मेरा मौजू है इसराइल। एक तो मैंने आज एक वीडियो देखी है जो आपके पाकिस्तानी एक फ़ौजी की, जो आप में से अक्सर समझ गए होंगे। मैं उसे भी लगाऊंगा और उस पर गुफ्तगू करूंगा। मगर पहले कुछ और बात हैं, सहाफ़ी हैं यकीनन, और पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ है, और नौजवान हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत ही बहादुर भी हैं, और बहुत मॉडर्न सेकुलर, ह्यूमनिस्ट कहूँगा। मॉडर्न सेकुलर तो बहुत ही बदनाम सा लफ्ज़ हो चुका है कि हमारे ख़ित्तों में तो इसको समझाया ही नहीं गया और समझने की कोशिश भी नहीं की गई। मैं उन्हें ह्यूमनिस्ट कहूँगा। वो इसराइल गए थे और आज रात को वो लौट कर आए हैं। तो बहुत देर उनसे बात हुई, और जितनी भी मैं गुफ्तगू करूँगा वो मैंने उनसे इजाज़त ली है। नाम नहीं लूँगा कि मैंने उसकी इजाज़त नहीं दी। देखिए, जो उन्होंने मुझे बताया उसमें से कुछ मुझे पहले से भी पता था, पढ़ा था। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ हर चीज़ छप सकती है, हर आदमी की हिमायत हो सकती है, किसी की भी मुखालफत हो सकती है, और किसी पे भी आप सबूतों के साथ या गवाहों के साथ या एक मैनर में रहकर आप उंगली उठा सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। उंगली उठाने का मकसद ये है किसी की ज़ातियात पर नहीं, किसी के पर्सनल रवैये पे, उसके बिहेवियर की तन्हाई पे नहीं, उसकी पब्लिक जो लाइफ है उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरा मौजू यकीनन इसराइल है। देखिए, ये तो मैंने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि इसराइल में ख़ानदान, एक फैमिली कभी साथ मिलकर बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाने नहीं जाते, कि कहीं भी खुद कुछ धमाका हो सकता है और कहीं भी कोई हमला हो सकता है। वो खुद कुछ धमाके कि जब फ़लस्तीन में शुरू हुए, हमारा बचपन था, तो हमारे यहाँ लोग तालियां बजाया करते थे, खुश हुआ करते थे। फिर वो हमने अपने बाज़ारों में, कब्रिस्तानों में, गलियों में, सड़कों पर, शॉपिंग मॉल, कॉलेज, स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान, जनाज़गाह, फिर GHQ तक हमने सब कुछ देखा और भुगता और सफ़र किया। इसराइल में ये कॉमन हो गया था जब हम बड़े हो रहे थे। लैला खालिद आपको बहुत सौ को याद होगी, और बहुत से किरदार हैं उस हवाले से, कि एक साथ टैक्सी पे सफ़र नहीं करते इसराइली कभी भी, कि हमला हो सकता है, कोई बम आ सकता है, कोई स्नाइपर आ सकता है। कि जो आज उन्होंने बताया वो उससे भी सिवा था। वो कहते हैं इसराइल एक बंकर है, मुकम्मल एक मोर्चा है, और लोग नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं।
میں نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگے گھر ہو، اسکول ہو، ہوٹل ہو، ریسٹورنٹ ہو، کوئی بھی پبلک پلیس ہو، شاپنگ مال ہو، وہاں بنکر ہے اور آپ کو 5 سیکنڈ دیے جاتے ہیں کہ یو جسٹ ریچ دیئر، کہ حملہ ہو رہا ہے، حملہ ہو چکا ہے، ہونے والا ہے. 5 سیکنڈ میں آپ وہاں نہیں پہنچ سکے اور ایگزٹ کے ساتھ اس کا راستہ دکھایا جاتا ہے کہ ویئر از اے بنکر. 5 سیکنڈ کے بعد جو بھی ہوگا پھر اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں کہ ریاست نے آپ کو چوکنا کیا اور اتنا ہی ٹائم ملتا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ لوگ نارمل ہیں. اس نے کہا کہ میں نے وہ گھر دیکھے غزہ کی پٹی کے ساتھ کہ جن کے گھروں میں حماس کے لوگ گھستے تھے اور چھوٹے معصوم بچوں کو کھولتے گرم پانی میں ڈال دیا. کیا کہ کھولتے گرم پانی میں ڈال دیا. ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے بھائی بہنوں کے سامنے، ان کے بزرگوں کے دادا نانی، نانا نانی کے سامنے. پھر ایسا نوجوان بھی ملا کہ جس کے گھر کے 7 افراد، جس میں باپ، بوڑھے والدین، جوان بیوی، معصوم چھوٹے بچے، ماں 82 سال کی تھی. تو کہتا ہے میری ماں تو تقریباً مرنے کی عمر میں تھی، پھر میرے معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ پھر پتہ چلا کہ وہ لڑکا باقاعدہ والنٹری شپ بھی کر رہا ہے. نوجوان اس سے کہا کہ تمہارے گھر میں تو سب ختم ہو گئے اور تم؟ اس نے کہا وہ تو چلے گئے نا، اب جو باقی ہیں انہیں بچانا ہے، ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے، انہیں سنبھالنا ہے، انہیں شعور دینا ہے اور اپنا فرض ادا کرنا ہے بطور ایک ہیومن بینگ. ہے نا حیرانی کی بات اگر یہ سچ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا کہ اسرائیل اتنی بمباری کر رہا ہے، وہاں 5,000 سے زیادہ بچے مر گئے، 15,000 سے زیادہ لوگ جا چکے، 40,000 سے زیادہ زخمی ہیں. تو آپ کو فیل نہیں ہوتا؟ کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہوتا ہے، مگر آپ نے جو ابھی ہم نے بتایا، جو آپ کو دکھایا، آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اگر آپ کے گھر کے بچے، آپ کے گھر کے بوڑھے بزرگ، بہن بھائی، ماں باپ، میں سب انسان ہیں. ایک شخص نے تو یہ کہا کہ کہو تو میں اپنا ہاتھ کاٹ کے دکھاؤں کہ میرے بھی سرخ رنگ کا لہو بہتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. آج یہ ایک امریکن عربی صحافی جو خود ایجپٹ میں ہیں، CNN میں کام کرتے ہیں، ان کے گھر پر اسرائیلی حملے میں ان کے گھر کے سارے بوڑھے بزرگ، بچے، بہن، ماں، بیوی سب مارے گئے، 9 افراد. ایک لمحے کو سوچئے، غور کیجئے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ طالبان کیوں بنے؟ کہ ان کے خاندان میں لوگوں کو مارا گیا اور ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں، تو اب وہ بدلہ لے رہے ہیں. ان کے جو پیدا ہوتا جاتا ہے وہ اس کو بتایا جاتا ہے. ساری ہیومن نیچر سب کی ایک ہے، سب ایک جیسے ہیں. انتقام سب کے دلوں میں کھولتا ہے. اور دیکھیں، میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ اسرائیل فلسطین کانفلکٹ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. یہ بڑی ریاستوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور ریاستیں ساری انسانی تاریخ میں بتاتی ایسے ہی ہوتی ہیں. وہ رومن امپائر رہی ہو، مسلم امپائر، آٹومن امپائر رہی ہو، مطلب یو نیم اٹ، کہیں سے شروع کریں، ریاستوں کے مفادات عام آدمی سے بہت ہٹ کر ہوتے ہیں. عام آدمی سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، سادے معصوم. آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوگا کہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں. میں نے یہودیوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے، اب بھی میرے بہترین 1-2 دوست ہیں جو میری ساری عمر جنہوں نے امریکہ میں میرے لیے بالکل بھائیوں کی طرح کھڑے ہو گئے. وہ ہم نے کبھی مذہب پر گفتگو نہیں کی، ہم نے کبھی اسرائیل پہ گفتگو نہیں کی، کبھی فلسطین پہ گفتگو نہیں کی، ہم نے کبھی پاکستان پر گفتگو نہیں کی. انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم محمد ہو. وہ مجھ سے سینکڑوں گنا زیادہ ویل سیٹلڈ ہیں، یہاں پشتوں سے رہ رہے ہیں، باپ دادا
ان کے سسٹم کا حصہ رہے ہیں, وہ خود سسٹم کا حصہ ہیں, مگر میں نے ان سے ہمبلنس لرن کی, میں نے ان سے مینر سیکھے, میں نے ان سے برداشت کرنا سیکھا. مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو کتنا بھی برا لگے. بات یہ ہے کہ جب اسرائیل نے بنکر بنائے ہیں, گھر گھر بنکر ہے, جب آپ نے درمیان میں اپنے گھروں کے حماس کو رکھا ہوا ہے یا وہ زبردستی رہ رہے ہیں, تو یہ جو گھر والے ہیں فلسطینی ہیں ان سے یا حماس یہ جواب تو دیں کہ آپ کو دنیا بھر سے, امریکہ ہی شاید سال کی $1 بلین ایڈ دے رہا تھا, تو بنکر کیوں نہیں بنائے؟ آپ کے یہاں تو بمباری جب ہوتی ہے تو 1 سے 2 منٹ کا فرق بتایا جاتا ہے کہ جی اطلاع ملتی ہے کہ جی بمباری ہونے جا رہی ہے, گھر خالی کر دو. ان کے یہاں 5 سیکنڈ ہے. کتنے؟ 5 سیکنڈ. اور یہ میرے چھوٹے بھائیوں جیسا پاکستانی جرنلسٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ وہ آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے, اس نے بھوگا ہے. وہ خود کہتا ہے میں جس ہوٹل میں تھا 2 بار مجھے بنکر تک بھاگ کر جانا پڑا. تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے. وہ جو بچے اسرائیل نے مارے وہ بھی غیر انسانی ہیں, اور جو یہاں گھروں میں گھس کے مارے وہ بھی غیر انسانی ہیں. پھر وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جہاں سے یہ آغاز ہوا وہ گھس کر آئے, اور ایک میوزک فیسٹیول آپ سب نے سنا ہوگا جہاں اراؤنڈ 300 لوگ مارے گئے, 266 کہیں 300 میں نے پڑھا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جس بے دردی سے قتل کیا وہ جگہیں دیکھ کر آئے ہیں, ان لوگوں سے جو بچ گئے ان سے ملے ہیں. پھر پتہ چلا کہ ایک نوجوان ایسا بھی ملا, ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ بنکر میں جا کے گھس گئے. تو حماس کے گوریلوں نے اس بنکر میں 1-2 کر کے بم پھینکنے شروع کیے. تو وہ لڑکا نوجوان یہودی وہ بم واپس اٹھا کر پھینک رہا تھا ادھر. پھر ایک موقع پہ 10 بم آئے جس میں سے 7 اس نے اٹھا کر پھینکے, پھر ایک بم نے اسے بھی پھوڑ دیا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بچ رہے ہیں وہ اپنے علاقے میں والنٹیئرشپ کر رہے ہیں, ہاسپٹل جا رہے ہیں, بوڑھوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں, لوگوں کے گھر جو ٹوٹ گئے ہیں, اچھا جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, جن کی سب کچھ ختم ہو گیا ہے, ریاست بنا کر دے رہی ہے. اور والنٹیئر جا کے صفائیاں کر رہے ہیں کہ وہ آ کے پرانی چیزیں نہ دیکھیں, انہیں کوئی وہ کاکروچز نہ نظر آئے, کوئی ایسی چیز. مطلب ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ کیسے سب کر لیتے ہیں, ان کا ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا, کوئی تو کرے گا. پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ جو مسلم ورلڈ حمایت کرتا ہے حماس کی, جو ہمارے گھروں میں کسی دن بھی گھس آتے ہیں, وہ کوئی ریاست ہیں؟ کیا ایران انہیں تسلیم کرتا ہے, یا سعودی عرب مانتا ہے, ایجپٹ مانتا ہے, اور اردوگان مانتا ہے جو مذمت بھی نہیں کرتا؟ وہ اعلان تو کرے نا, یا پاکستان تسلیم کرتا ہے؟ جنگ رکنی چاہیے مگر کوئی بیسک اصول تو ہو جنگ رکنے کا, کوئی پتہ تو چلے کہ آئندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور جو باقی ایشوز ہیں وہ ٹیبل پر آئیں, یونائٹڈ نیشن میں بیٹھیں, یا براہ راست کانٹیکٹ میں آئیں, گفتگو کریں, کیونکہ آخر تو ٹیبل پہ ہی آنا ہے نا. آج نہیں, کل نہیں, 10 سال بعد, 20 سال بعد, 50 سال بعد جائیں گے ٹیبل پہ. مگر جو بچے اور بوڑھے, عورتیں, جوان, دونوں طرف کے انسان رزق کے خاک ہوئے, ان کا حساب کس کے پاس ہوگا؟ بہت سارے سوالات ہیں اسرائیل کے لیے بھی, کہ مثال کے طور پہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سوال بھی کرنا تھا کہ اگر آپ جنگ بندی چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں امن ہو, خوشحالی ہو, علاقے میں سکون ہو, انسانی زندگی کو تحفظ حاصل ہو, تو یہ اسرائیل ان کے علاقوں پہ قبضہ کر کے آباد کاری کیوں کرتا ہے؟ کانفلکٹ کو ہوا تو وہ دے رہا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت سوال ہے, اور رات کے 4 بجنے والے ہیں, ہم اس پر کل بات کریں گے, اور میرے پاس ان کا جواب موجود ہے. تو میں کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مجھے کیا بتاتے ہیں. اب میں اس ویڈیو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ سب میں سے بہت سو نے دیکھا ہے. تو پہلے وہ ایک نظر دوبارہ دیکھیے, پھر ہم اس پر بات کریں. فرماتے ہیں نئی پاک اسلام کی حدیث
Soon you will find an army in the east. ان قریب تم لشکر ایک دیکھو گے مشرق سے نمودار ہوتا ہوا. Those who will unchain the rulers of India, جو جائیں گے اور ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے, and will then return to Damascus, اور پھر مڑ جائیں گے دمشق کی طرف, will find عیسیٰ ابن مریم, اور عیسیٰ ابن مریم کو پا لیں گے. تو تم میں سے جو شخص اس دور کو پالے اس لشکر میں جا ملے, کیونکہ بالآخر اس لشکر کی قیادت میرے بیٹے مہدی کے پاس ہوگی. We are waiting for that. پاکستان آرمی از دیٹ آرمی. مودی صاحب کو زنجیروں میں جکڑنا ہمارے سے علاوہ کوئی نہیں چاہتا دنیا میں ابھی, اور مڑ کے ہم ہی جائیں گے. دیکھیے آپ نے عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں تو بس جی کرتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور بھارت میں گھل جاؤ. مگر کشمیر میں 50 سال سے تو تقریباً زیادہ ہی ہو رہا ہے, اگر ہم غور سے دیکھیں, اسپیشلی 89 سے 40 سال سے ہم چھپ چھپا کے ہی بھیجتے ہیں, براہ راست نہیں جاتے. یا سنکیان میں چائنا جو کرتا رہا کبھی سوچا بھی نہیں, جرت بھی نہیں ہوئی ہماری. یہ نعرہ تکبیر فلسطین اور بھارت تک لگتا ہے ہمارا. ان کی گفتگو سنی کہ مودی کو یہ زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے. وہ مودی جس نے مختصر سا سنا ہے ٹائم دیا تھا جب ابھی نندن جو پائلٹ ایکسیڈنٹلی آ گیا تھا, تو جس طرح واپس کیا ہے, ایاز صادق کی گفتگو لوگ بھولے نہیں ہیں, یا جاننے والوں کو سب پتہ ہے. میں بہت احترام کرتا ہوں, میری بھی زمین ہے, مگر سچائیوں سے انکار کرنا اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. وہ جو کہا تھا نا ٹانگیں کانپیں ٹانگ گئی تھیں, اس بے شرم سے کوئی پوچھے کہ کیا اسپریڈ کر رہا ہے ہیٹ کے علاوہ, تو عقیدتوں کی آڑ میں, بدعتوں کی آڑ میں, مذاہب کے مطلب ہی نہیں پتہ, اور اس کی آڑ میں اپنے قبضے کو جاری رکھنے کے لیے پورا سوسائٹی, پورا معاشرہ سیج کر کے رکھ دیا, جہالت کے اندھیروں میں غرق کر دیا. یہ ریٹائر ہوگا تو اس کو 4 پلاٹ ملیں گے, کمرشل پلاٹ ملے گا, 3 ویسے ملیں گے جو اس نے ویسے مال بنایا ہوگا, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے چہرے پہ جو خوشحالی, طمانینت, مسرت اور جو سکون نظر آ رہا ہے وہ آپ کے چہرے پہ ہے. ذرا غور سے دیکھیں اسے غور سے دیکھیں. یہ فلسطین بھی جائے گا, اس فلسطین میں جہاں اقوام متحدہ کے کہنے پہ ضیاء الحق کی سربراہی میں صابرہ اور شتیلہ میں 3 سے 4 ہزار لوگ مارے تھے. فلسطینیوں کو مارا تھا انہی فوجیوں نے. یہ آپ سے کہتے ہیں کہ فلسطین جائیں گے, جس کے باعث ابھی پچھلے دنوں وہ ویڈیو مجھ سے مس ہو گیا کہ امریکن, میرے خیال میں کوئی جرنلسٹ تھا, اس نے پوچھا کہ آپ کو خطرہ کس کس سے ہے, نیتن یاہو سے. تو اس نے کہا حماس اور حزب اللہ کے بعد اسرائیل کے لیے خطرہ سب سے بڑا ایران اور پاکستان ہے. تو آپ ان باتوں کو سمجھیں, ان پہ غور کریں, ان کے دوست گنیں اور اپنے دوست گنیں. اگر آپ کے بہت دوست ہوتے فلسطین کے, تو ابھی دبئی میں کانفرنس ہوئی نا, انوائرمنٹل سمٹ ہوئی ہے, جس میں آپ کا پرائم منسٹر بھی گیا, نگراں وزیر اعظم جو جمہوری وزیر اعظم کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے, وہاں اسرائیل بھی تھا, سب ساتھ گھوم رہے تھے. بے شرموں, کوئی شرم آتی ہے؟ کوئی شرم آتی ہے؟ بائیکاٹ کر دیتے نا, یا اسرائیل کو نکال دیتے. مگر یہ اشرافیہ سب ایک ہوتی ہے. یہ سارے کانفلکٹ جتنے بھی ہیں نا, یہ جتنی لڑائیاں ہیں, یہ غزوے اور یہ شہادتیں اور یہ سارے جہاد, یہ آپ کے لیے ہیں, آپ کے بھوکے مارنے کے لیے ہیں. ان کا کوئی, یا غریب سپاہی بھوکا مرتا ہے, اس کی جان جاتی ہے, اس کی بہن بھائی ماں باپ بے گھر ہوتے ہیں, اس کی بیوہ ہوتی ہے, اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں, ان کا کچھ نہیں جاتا. یہ خاص کلاس ہے. اب میں یہاں جاتے ہوئے یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں, پالیٹکس ہے ساری دنیا میں. وہ واشنگٹن میں کہتے ہیں نا کہ واشنگٹن میں اگر کسی کو دوست چاہیے تو کتا پال لے.
تو جو نتنیاہو ہیں، جو آج پھر 6 دن ہو گئے نا، مسلسل بہت ہی انٹینسو بمباری کی جا رہی ہے اور بھگایا جا رہا ہے، ان کی اپنی کابینہ میں پھوٹ پڑ چکی ہے، ان پہ شدید الزامات ہیں، ان کا وزیر جنگ جو ہے ان کے خلاف بول اٹھا ہے، کابینہ بول اٹھی ہے، سروے آئے ان کے ہاں کہ نتنیاہو اسٹیپ ڈاؤن کرو، ان کی کابینہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، اور سروے کہہ رہے ہیں وہاں کہ استعفیٰ ابھی دو یا جنگ کے فوراً بعد دو گے۔ اب میں یہاں آخر میں خبر آخری شیئر کرتا ہوں اور چلتا ہوں کہ آپ لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ ہے نا کہ زندہ بھاگ .com جو آپ کو مشورے دے رہا ہے آج کل کہ ملک سے بھاگنا کیسے، نکلنا کیسے، آپ جو سب جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ جو سب امریکہ کے خلاف ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، بھارت کے خلاف ہیں، پورے ویسٹرن ورلڈ سویلائز دنیا کے خلاف ہیں، مگر برطانیہ پہنچنا ہے، امریکہ پہنچنا ہے، اور مڈل ایسٹ پہنچنا ہے، پورے ویسٹرن ورلڈ میں بھی پہنچنا ہے۔ تو برطانیہ نے جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں، نان امیگرینٹ جو پناہ گزین آ رہے ہیں، اس کے لیے بات کی ہے روانڈا سے کہ اب جو برطانیہ جائے گا وہ روانڈا بھیج دیں گے، وہاں سیٹل کریں گے، برطانیہ میں نہیں رکھیں گے۔ اور کون زیادہ آتے ہیں، خود دماغ دوڑا لیجیے گا۔ تو ان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سٹیپ ڈاؤن کر دیا تھا، مگر وہ نئی قانون سازی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے، اور روانڈا سے بات چیت انہوں نے کر لی کہ اب جو جائے گا برطانیہ میں سیاسی پناہ لینا اسے وہ روانڈا بھیج دیں گے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔